अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद वलीद। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 10 करोड़ बरसग़ीर के मुसलमानों के रहनुमा बने, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की और उन 10 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ बनकर 14 अगस्त 1947 को उन्होंने मुसलमानान बरसग़ीर के लिए एक अलहदा वतन हासिल किया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाम से मोहब्बत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी वालिहाना अक़ीदत किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हमारी खुशबख्ती है कि हम आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद ख़ान साहब, रिटायर्ड चेयरमैन उलूम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस से हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं। प्रोफेसर साहब माशाअल्लाह इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से सारी उम्र इन्होंने दीन की खिदमत की है, तलबा को पढ़ाया है और अहयाए इस्लाम के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के जो तसव्वुरात के हवाले से ये हर मौके पर रहनुमाई करते हैं। रेडियो पाकिस्तान के साथ 1967 से मुंसलिक हैं और पहली तकरीर तब हुई थी और तब से लेके आज तक पूरे रेडियो पाकिस्तान के सुनने वाले पाकिस्तान भर के कोनों खुदरों में जहाँ भी मौजूद हैं उनकी रहनुमाई करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि प्रोफेसर सईद साहब को ज़हमत दें कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो दीन से, इस्लाम से मोहब्बत थी, उसके हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करें, हमारे सुनने वालों, देखने वालों के साथ गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सीधा मैं अपने पहले सवाल पर आऊँगा कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो इस्लाम से मोहब्बत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो एक वालिहाना अक़ीदत थी, आप उसका तज्ज़िया कैसे करते हैं? बहुत शुक्रिया। आपने एक अज़ीम मोहसिन के बारे में मुझसे सवाल किया। अल्लामा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बर्रे सग़ीर जनूबी एशिया के अहले ईमान के अज़ीम मोहसिन हैं। 1857 के इनकलाब के बाद इस खित्ते में मुसलमान जिस कर्ब से गुज़र रहे थे, उन पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे थे, और उसके बाद जब ये तहरीक शुरू हुई कि इस खित्ते के मुसलमान अपने लिए अलहदा वतन के लिए काम करें, तो उन्हें कुदरत ने इनाम के तौर पर मैं ये कहूँगा कि कायद आज़म अलैहि रहमा अता किया। क्या सुभान अल्लाह, बड़ा वो बहुत आला बात। कायद आज़म एक लीडर के तौर पर एक अज़ीम इंसान इसलिए थे कि जब हम उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो बिलाशुबा हमारे जहनों में ये बात आती है कि ये वो हमारा रहनुमा था कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का ये शेर इंतहाई मौजू नज़र आता है कि निगाह बुलंद, सखुन दिल नवास, जाँ पुरसोस। सुभान अल्लाह। ये खूबियाँ हैं जो इंसान को लीडर बनाती हैं, जो रहनुमा बनाती हैं। और फिर उसके बाद कायद आज़म अलैहि रहमा ने यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, सुभान अल्लाह, जिहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। वाह। इस पैमाने पर जब हम उनकी शख्सियत पर नज़र डालते हैं तो हमें कायद आज़म अलैहि रहमा एक निखरे हुए मुखलिस, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान रखने वाले और अहले ईमान लोगों के लिए दिलो जान से अपना सब कुछ कुर्बान करके उनकी खिदमत पर मामूर रहने वाले का नाम हम समझते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। प्रोफेसर साहब, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से मुतारफ़ करवाया हज़रत कायद आज़म के इस पहलू को, और ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा इकबाल के हवाले से कि जिनकी सारी ज़िंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़री और जिन्होंने ये कहते हुए कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, क्या खूबसूरत उन्होंने लाइन कही थी। उनका इंतखाब हज़रत कायद आज़म ठहरे थे।
انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کے لیے حضرت قائد اعظم سے درخواست کی، حالانکہ اس سے پہلے حضرت قائد اعظم ایک قانون دان کے طور پر، ایک مدبر کے طور پر کانگریس کے ساتھ کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس برطانیہ سے آزادی ضروری ہے، لیکن حضرت اقبال نے آپ کو منتخب کیا، تو یہ جو تعلق خاص ہے دونوں عظیم شخصیات کے درمیان، اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ پاکستان کے مصور علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال اللہ رب العزت نے اس قوم پر ایک عظیم نعمت کے طور پر ان کو بھی ہمارے درمیان بھیجا۔ علامہ اقبال کی تو تربیت ہی عشق رسول سے ہوئی ہے۔ بجا جس شخص نے اپنی زندگی کا نچوڑ امت کو یہ دیا ہو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واہ مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ عشق مصطفیٰ میں سرشار حضرت اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اتنا پیار کرنے والے کہ جو یہ کہیں کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، واہ واہ واہ، این سراپا انتظار او منتظر۔ ان کی نگاہ انتخاب اس خطے کے کمزور مسلمانوں کے لیے اگر کسی شخص پر پڑی تو وہ قائد اعظم علیہ رحمت رحمت، سبحان اللہ۔ ان دو کا ذکر ہم جدا نہیں کر سکتے۔ بہت اعلیٰ بات۔ ان کی عمر کا بھی آپ دیکھیں کہ 10 مہینے کا فرق ہے قائد اعظم علیہ رحمہ کا اور علامہ اقبال کا، لیکن ان دونوں نے جس انداز میں اس خطے کے مسلمانوں کو پستی سے اٹھایا، انہیں منظم کیا، ان کے اندر اسلام کا وہ ولولہ پیدا کیا، آخر یہ وہ خطہ ہے کہ جس کے رہنما اورنگزیب عالمگیر جیسے 50 سال تک حکمرانی کرنے والے اگر مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کی اینٹ وہ رکھے جس سے تہجد نہ چھوٹی، جس نے عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی، سبحان اللہ، جو تکبیر اولیٰ سے پیچھے کبھی نہ رہا ہو، سبحان۔ اور پھر یہاں سلطان شمس الدین التتمش جیسے جنہیں قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ شفقت نصیب ہوا، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب طوائف الملوکی کی بنا پر اس جنوبی ایشیا کے مسلمان بکھر گئے، ہر طرف سے ہندو کی غلامی، بعد میں پھر انگریز کی غلامی، انہوں نے انہیں اس مقصد سے اس حد تک ہٹا دیا کہ وہ بر صغیر جس پر 700 سال تک اہل ایمان نے حکومت کی، وہاں آج مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ڈپٹی نذیر احمد کو اگر ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ ملتا ہے تو بر صغیر کے مسلمان گھی کے چراغ جلاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ ایک عہدہ ملا، سرکاری عہدہ مل گیا۔ اس ان حالات کو مد نظر رکھ کر علامہ اقبال کی نگاہ اس خطے کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے جس انسان پر پڑی وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ اور محمد علی جناح، ایک تو ان کے نام پر آپ غور کریں، ہاں دیکھیے ماشاءاللہ، محمد علی، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ان کے وجود کو دیکھ کر، ان کے شکل و صورت کو سامنے رکھ کر کہ ان کا شاید اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل میں ان کے آباء و اجداد ضلع منٹگمری کے راجپوت خاندان کے افراد تھے اور اسلام کے لیے بے پناہ جذبہ رکھتے تھے، اور وہی خون تھا کہ جب آپ بیرسٹری کے لیے باہر جاتے ہیں تو اس یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر انہیں نظر آتا ہے کہ قانون دانوں میں سر فہرست اگر کوئی نام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پڑھ کر انسانی تاریخ کا نہ کوئی قانون دان ہے، نہ کوئی سپہ سالار ہے، نہ کوئی منتظم ہے، نہ کوئی مزدور ہے، نہ کوئی پیار کرنے والا ہے، انسانیت سے ہمدردی کرنے والا ہے، تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ قائد اعظم علیہ رحمہ اپنے دل میں
اور پھر ان کی بہن کا نام دیکھیں، وہ فاطمہ ہے، جی جی جی، یہی تو جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس خاندان کا کتنا گہرا تعلق رہا۔ اور پھر علامہ اقبال کے اس انتخاب نے دنیا پر واضح کر دیا کہ واقعتاً قائد اعظم علیہ الرحمہ ایک عظیم مسلم لیڈر کے طور پر ابھرے، اور جب ان کے سامنے یہ رہنمائی کی ذمہ داری آئی اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گہرے تعلق کو میں ناظرین کے سامنے اس نقطہ نظر سے پیش کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آس پاس کون ہے۔ ہاں، یہ اہم بات ہے کہ جماعت علی شاہ مصاحبین میں دیکھیے، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی گولوی، پیر بھرچونڈوی شریف، پیر بگارا، کیسی پیر دیول، کتنی عظیم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، اور علماء میں مولانا عبدالحامد بدایونی، دیکھیے مولانا احمد سعید کاظمی، مولانا ابو الحسنات، مولانا ابو البرکات، سید دیدار علی شاہ جیسے لوگ جو ان کے گرد ہوئے، اور پیر مہر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو قائد اعظم علیہ رحمت سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسٹر جناب، آج اگر آپ کسی دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنا بھی چاہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر اس خطے میں کانگریس کے علماء چونکہ ہندوؤں کے دباؤ میں، انگریز کے پریشر میں وسوسے کا شکار تھے، ان کے اندر گروپ بن گئے تھے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی بصیرت نے اس بات کو بھی دنیا پر واضح کیا کہ انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو اتنی اہمیت دی کہ پاکستان کا پہلا جھنڈا لہرانے کا جب وقت آیا تو انہوں نے انہیں ہی آگے کیا تاکہ اس مکتب کے لوگ بھی بالکل اس بات کی طرف آ جائیں کہ پاکستان ہمارے لیے جنت نظیر ہی نہیں، ایک ایسی پناہ گاہ ہے کہ جہاں پر ہم آزادی کا سانس لے کر اپنے لیے اسلام تعلیمات کا وہ نمونہ جو حقیقی معنوں میں انسانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کر سکیں۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی میں آپ سے پروفیسر صاحب، آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ وہ اصلی نمونہ پیش کیا جائے، تو جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ملک بنا رہے ہیں اس کا دستور کیسا ہوگا، تو اس پر کیا جواب دیا تھا قائد اعظم علیہ الرحمہ؟ میں اپنی بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے رہنما کے طور پر جب اس خطے میں دو قومی نظریہ جس کی حضرت شیخ احمد سرہندی بنیاد رکھ چکے تھے، بلکہ جہاں یہ بنیاد اس وقت پڑ چکی تھی جب کسی پہلے مسلمان نے اس خطے میں قدم رکھا تھا، جہاں محمد بن قاسم آئے تھے، تو قائد اعظم علیہ الرحمہ ان کے بارے میں ہمارے جو بھائی بھی، جو بہنیں بھی، جو سکالر بھی، جو محقق بھی کسی وسوسے سے مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھیں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ دو قومی نظریے میں پاکستان کو وجود دلوانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں، تو ان کا اسلام کے ساتھ کتنا گہرا تعلق۔ اور آپ نے کہا وہی دستور ہے جو 1400 سال پہلے سے آ چکا ہے۔ جی، آپ نے وہاں بار ایسوسی ایشن کراچی میں تقریر کرتے ہوئے اسی بات کو ظاہر کیا۔ ٹھیک۔ آپ نے 13 جنوری 1939 کو پشاور میں اسلامیہ کالج میں تقریر کرتے ہوئے اسی بات کو سامنے رکھا کہ ہمارا تو دستور بنایا ہے۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر ایک بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کو اس اہم ڈیوٹی پر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیا تھا، متعین کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اور اس بات کو ان کی وفات کے بعد جب پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگ حیران رہ گئے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ جب انگلستان میں تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں وہ رہ رہے تھے، جب زلزلہ آیا اور لوگ وہاں سے نکل کر باہر کھلی جگہ پر گئے تو قائد اعظم علیہ الرحمہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔
زلزلہ تھمنے کے بعد جب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر گئے، قائد اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے کمرے میں پہنچا، زلزلے کی وجہ سے لائٹ جا چکی تھی، لیکن اچانک میں حیران ہوا کہ میرا کمرہ روشنی سے جگمگ کرنے لگا۔ ٹھیک، اتنے میں آواز آئی کہ اے جناح، میں تمہارا رسول محمد عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کو یہ فرما کر کہ پاکستان کی فائل میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب بتاتے ہیں، یہ راز انہوں نے اپنی زندگی میں جب ان کی ملاقات ہوئی پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت تو قائد پیر اعظم صاحب فرمانے لگے قائد اعظم اب تو تم مجبور ہو نا۔ قائد اعظم حیران ہوئے کہ پیر صاحب کو کیسے معلوم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان پھر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ان سے منت کر کے کہا کہ میری زندگی میں آپ اس راز کو فاش نہ کریں۔ ان کی وفات کے بعد جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے رکھی تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ اتنی بلندیوں پر کیوں گئے۔ وہ اسلام کے ساتھ بھی مخلص تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی مخلص تھے۔ پاکستان کی قدر کریں۔ قائد اعظم مسلمان تھا، اس نے مسلمانوں کو ملک لے دیا۔ اب اپنے تشخص کو ذرا سوچئے کہ مصور پاکستان علامہ اقبال علیہ الرحمہ جب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم میں سے جو شخص بھی قرارداد مقاصد کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا ہے یا یہ رکھنا چاہتا ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ ایک سیکولر انسان تھے، وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے تھے، تو وہ بھول بھلیوں میں ہے۔ یا تو ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، یا تو ہم سرے سے اس بات کا انکار کر دیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور قائد اعظم علیہ الرحمہ مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر علامہ اقبال کے کہنے پر آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کی، اور پھر 1940 کی قرارداد میں جب پاکستان کے لیے طے ہو گیا کہ اسے بننا ہے، تو اس کے بعد آپ ذرا نظر دوڑائیں وہ کون لوگ تھے جو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی قیادت میں اس بر صغیر کے کونے کونے میں جا کر مسلمانوں کو بیدار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر پاکستانی کو یہ بتایا جائے کہ یہ عظیم ملک اللہ رب العزت نے اتنی عظیم قربانیوں کے بعد جو تمہیں دیا ہے، کیا وہ محض اسی لیے ہے کہ تم اس طرح کی زندگی گزارو کہ جانوروں سے بدتر ہو کر رہو؟ تمہاری زندگی کا مقصد صرف یا چند دن دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اسی میں آسائشیں لینے کے لیے، عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرنے کے لیے ہوں؟ ذرا ان قربانیوں پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ کے اس احسان کی طرف آؤ۔ اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں وہ عظیم نعمت دی ہے۔ اس عظیم نعمت کا پتہ لگانا ہو تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے جا کر سوال کرو۔ آج جو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان، ان سے پوچھ، جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں خود جب 2 سال تعلیم کی خاطر پاکستان سے باہر رہا تو ایک ایک لمحہ مجھے اس وطن کی یاد ستاتی تھی کہ اس پیارے وطن میں جس آزادی کے ساتھ، اس وطن میں میں جن ارادوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر بازاروں میں باغوں میں جاتا ہوں، وہ آزادی مجھے باہر کہیں میسر نہیں آتی۔ حالانکہ تعلیم کے سلسلے میں آپ گئے تھے۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ ہمارے عظیم محسن ہیں، وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ ان کی اس ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، ان کی اس ظاہری لباس کو دیکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا اور جب وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے لیے وہ وکالت کر کے لڑیں گے، تو ذرا ان کے ان الفاظ پر تو غور کرو کہ وہ ایک عالم دین کے ہاتھوں پاکستان کا جھنڈا لہرا کر یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ اے پاکستانی قوم، میں ایک وکیل کے طور پر تھا،
اے علماء کرام، میں نے وکیل کے طور پر تمہارا مقدمہ لڑا اور مقدمہ جیت کر تمہیں دے دیا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کو اس بجا غیر جانبداری کے معیار پر لاؤ کہ جہاں مساوات انسانی کا بول بالا ہو، بجا جہاں رہنے والے ہر شہری کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق رہنے کا حق ملے، صحیح، جہاں جان مال اور آبرو کا تحفظ ہو۔ یہ ذمہ داری تھی علماء کرام کی۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کا کام تھا۔ درست، قائد اعظم آپ کے ہاتھوں اس پیارے ملک کا جھنڈا لہروا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا علماء کا کام ہے۔ میں تو اپنے جلسوں میں کہتا چلا آیا کہ ہمارا دستور العمل 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے عطا کر کے دے دیا۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب، میں آپ سے آخر میں ادارہ نظریہ پاکستان حضرت قائد اعظم کے ان افکار اور ان کاموں اور یہ جو ایک بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا اس کے پرچار کے لیے، نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، آپ ادارہ نظریہ پاکستان کے اس کام کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میری ایک استاد کے طور پر، ایک مبلغ کے طور پر، مسجد کے واعظ اور خطیب کے طور پر، اور نشریات کے اداروں سے، میڈیا سے وابستہ ہونے کی بنا پر مجھے معلوم ہے مجید نظامی مرحوم کی کیا خدمات ہیں، بتا وہ کس انداز سے اس ادارے کو ترقی دینا چاہتے تھے، اور یقیناً اس ادارے کا ایک رکن مبارکباد کا مستحق ہے کہ وہ اس ورثے کو سنبھال کر بیٹھا ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد مستحکم ہوگی، انشاءاللہ، جب ہم اس بنیاد کو اپنے آنے والی نسلوں میں اس انداز میں منتقل کرنے کے لیے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے جس کے لیے یہ وطن وجود میں آیا ہے، تو یقیناً آپ حیات جاویداں پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس ادارے میں کام کرنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی اتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ایسی جاگیر لے کر بیٹھے ہیں، آپ ایک ایسا میدان سنبھالے ہوئے ہیں کہ جس میں آ کر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس خطے کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انسانی تاریخ کی انہونی کو ہونی بنایا۔ پروفیسر سعید احمد خان صاحب، آپ نے وقت دیا اور ماشاءاللہ اس موضوع پر اتنے مختصر وقت میں اس قدر جامع طریقے سے اس کا احاطہ کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح سے وقت دیتے رہیں گے اور ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام پاکستان آور کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔